हमारे इंतहाई मोहतरम और मुकर्रम मेहमान मुकर्रर जनाब जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद रज़ा ख़ान साहब, आप पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, फेडरल सेक्रेटरी रहे हैं वजारत कानून के, आप इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबर हैं, कौमी और सूबाई सतह पर कई इदारों के सरबराह रह चुके हैं, शरिया अकेडमी के साथ काफ़ी अरसे से वाबस्ता हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इजहार ख्याल करते हैं। मोहतरम जनाब जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद रज़ा ख़ान साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। काबिल एहतराम मुअज़्ज़िज़ सामीईन व हाज़रीन, आइली निज़ाम के बारे में कानून आगाही प्रोग्राम के इस सेशन में हम दो अहम मौज़ूआत के बारे में मुख्तसर सा तारुफ़ कराएंगे। इसमें से एक हुक्म है वसीयत का और एक हुक्म है वरासत का, यानी मीरास का। तो इसके बारे में कुरान ने क्या हुक्म दिया और हदीस शरीफ में और खुलफ जितने भी सहाबा किराम थे, उन्होंने वसीयत के बारे में कैसे अमल दरामद किया, मीरास को तकसीम करने के लिए, वरासत को तकसीम करने के लिए इस्लाम ने क्या अहकाम दिए, इसके बारे में बात की जाएगी। वसीयत एक ऐसा अमल है जिसमें कोई शख्स ये तय करता है कि वो उसके मरने के बाद उसकी जो ममलूक अशिया हैं वो किसकी मलकियत में जाएंगी। उसकी जो जायदाद है, उसकी जो चीज़ें हैं, उसकी जो मलकियत में चीज़ें हैं, वो उसके मर जाने के बाद किसके हवाले वो करना चाहता है, वो कुछ शराइत के साथ, जिसके बारे में यहाँ तफसील से बात होगी, उन शराइत को सामने रखते हुए एक आदमी ये कह सकता है कि मेरे मरने के बाद मेरे जो जायदाद है या मेरी जो चीज़ें हैं, जो तरका है, उसे किस तरीके से तकसीम किया जाए। अब उसमें कुछ हिस्सा तो ऐसा है जो मुकम्मल तौर पर कुरान और हदीस में उसकी तफसील आई है और फ़िक़्ह के उलमा ने उसके ऊपर बड़ी तफसीली बहस करने के बाद मुकम्मल वजाहत के साथ तफसीलात बयान की हुई हैं। लेकिन वरासत में जो चीज़ शामिल नहीं होती वो वसीयत के ज़रिए कुछ हिस्सा ऐसा होता है कि अपने तरके का कुछ हिस्सा एक आदमी अपनी ज़िंदगी में किसी को वसीयत कर सकता है और वो अगर उस शराइत के मुताबिक होगा तो वो उसके मरने के बाद वो चीज़ उस आदमी के हवाले कर दी जाएगी जिसके हक़ में वसीयत की गई हो। उसके लिए कुछ शराइत हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि वसीयत करने वाला आदमी बालिग होना चाहिए। नाबालिग की वसीयत काबिल कबूल नहीं होती। बालिग आदमी, नाबालिग बच्चा जो है उसकी वरासत तकसीम होगी वारसों में। अगर उसके पास कोई जायदाद उसके नाम पे है, कोई उसकी मिल्क है, कोई उसकी मिल्कियत है, तो वो उसके मरने के बाद उसके वारसों में तकसीम होगी, लेकिन वो वसीयत नहीं कर सकता। वसीयत करने के लिए इख्तियार की ज़रूरत है और इख्तियार सिर्फ बालिग को दिया जाता है। इसलिए वसीयत सिर्फ वही आदमी कर सकता है जो ख़ुद बालिग हो। उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो आज़ाद हो। ग़ुलाम वसीयत नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि आजकल इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग़ुलामी का तसव्वुर ख़त्म है, लेकिन वो आकिल हो, वो पागल ना हो, मखबूतुल हवास ना हो। जो आदमी आकिल होगा वो वसीयत कर सकता है, या कोई आदमी जिसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त ना हो, वो अगर उसके अंदर फ़िट्स पड़ते हों तो वो किसी ऐसे लम्हे के दौरान जिस वक़्त उस पर वो असर ना हो उस वक़्त वो वसीयत कर सकता है। लेकिन वो उस अमल के दौरान जिसमें उसके हवास मुअत्तल हों तो उस दौरान में वसीयत अगर उसने की कोई तो वो नाकाबिल कबूल होगी। इसीलिए एक शर्त यह है कि वसीयत करने वाले पर कोई इतना कर्ज़ ना हो जो जिसमें सारे का सारा तरका उसमें
قرض میں ادا کر دیا جائے، کیونکہ وصیت یا وراثت کی بات تو تب آئے گی جب ایک آدمی کے ذمہ قرض نہیں ہوتا۔ اگر اس کے ذمہ کوئی قرض واجب ہے تو سب سے پہلے تجہیز و تکفین کے اخراجات کے بعد قرضہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر قرضے کے بعد کچھ نہیں بچتا تو وصیت کرنے کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس اس کی ترکے میں جو رقم ہے وہ اتنی کم ہے کہ وہ اس سے اس کا قرض ادا کرنے کے بعد کچھ بھی باقی نہیں بچتا، تو پھر اس صورت میں اس کی وصیت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اگر اس نے وصیت کی تو وہ بے مقصد ہو جائے گی، بے معنی ہو جائے گی، کیونکہ اس وصیت پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکے گا۔ ایک اہم شرط یہ ہے کہ جس کے حق میں وصیت کی جائے اس کا وجود ضروری ہے، بوقت وصیت اس کا ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ وہ وہاں موجود ہو، مطلب وہ اس دنیا میں موجود ہو، یا حتیٰ کہ رحم مادر میں کوئی بچہ موجود ہو تو اس کے حق میں بھی وصیت کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ ابھی تک رحم مادر میں ہی نہیں آیا اور اس کے بارے میں کسی نے وصیت کر دی کہ میری جائیداد کا اتنا حصہ فلاں کو دیا جائے، تو وہ وصیت بے معنی ہوگی، کیونکہ اس بچے کا ابھی وجود نہیں ہوا، اس کے حق میں کسی قسم کی وصیت نہیں کی جا سکتی جو بچہ ابھی تک رحم مادر میں نہیں آیا۔ تو اگر ایسا بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا تو اس کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا کم از کم اس طرح سے وجود ضروری ہے۔ اور اگر کوئی آدمی غیر مسلم ہے تو اس کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے، لیکن کوئی غیر مسلم ہو گیا، یعنی مسلمان تھا اور بعد میں مرتد ہو گیا، تو مرتد کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے۔ مرتد کے حق میں مرتد مسلمانوں سے نہ وراثت لے سکتا ہے، نہ وصیت اس کے حق میں کی جا سکتی ہے۔ غیر مسلم وراثت کا حقدار تو نہیں ہے، لیکن غیر مسلم کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے، وصیت جائز ہے۔ اگر وہ زیادہ ضرورت ہو، بعض اوقات بعض لوگوں کے والدین غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ خود تو مسلمان ہو جاتا ہے اور فوت ہونے کا وقت آ جاتا ہے، تو وہ اپنے والدین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، ان کی معاشی کفالت کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے وہ ان کے حق میں وصیت کر سکتا ہے، جو اس کے ترکہ کا 1/3 حصہ یعنی 1/3 سے زیادہ نہ ہو۔ اس طریقے سے وہ اپنے غیر مسلم والدین کی یا غیر مسلم رشتہ داروں کی ایک قسم کی کفالت کر سکتا ہے، کیونکہ وہ وارث نہیں ہوتے۔ اور وصیت کرنے کے لیے کرنے والے کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے دوران اپنی وصیت سے رجوع کر لے۔ ایک آدمی نے ایک سٹیج پر وصیت کی، اس کے بعد وہ 10 سال 15 سال تک زندہ رہا، تو بعد میں کسی وقت اس کے ذہن میں خیال آیا کہ نہیں، یہ وصیت فلاں کو نہیں ہونی چاہیے تھی، تو پہلی وصیت کو منسوخ کر کے کسی اور کے حق میں وصیت کر سکتا ہے۔ تو وصیت سے رجوع کرنے کا اختیار جس وقت تک ایک آدمی کی مرض الموت واقع نہ ہو جائے، یعنی وہ ایسی بیماری نہ ہو جائے جس بیماری کے اختتام پہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہو، تو اس بیماری کے علاوہ باقی کسی بھی وقت کوئی آدمی اپنی وصیت سے رجوع کر سکتا ہے، واپس ہو سکتا ہے۔ وصیت پر عمل کرنے کے لیے 3 ایک شرطیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وصیت جس کام کے لیے کی جائے وہ جائز ہو، نیک مقصد ہو۔ یہ کہہ دیا جائے کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ میری جائیداد کے اتنے حصے سے اتنی رقم سے فلاں جگہ کوئی شراب خانہ کھول دیا جائے، یا کوئی جوئے کا اڈہ کھول دیا جائے، یا کوئی اس قسم کے کوئی غیر اخلاقی یا ناجائز مقصد پورا کرنے کے لیے کوئی وصیت کی جائے، تو وہ وصیت قابل قبول نہیں ہوگی، قابل عمل نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وصیت جو وصیت کرنے والا ہے اس نے جو ترکہ چھوڑا ہے اس ترکے سے 1/3 یعنی اس کے 1/3 سے زیادہ نہ ہو۔ اگر 1/3 سے زیادہ اس نے وصیت کر لی ہے تو صرف 1/3 حصے تک کا کی وصیت پر عمل درآمد ہوگا اور وہ اس آدمی کو دے دی جائے گی۔ لیکن اگر 1/3 سے زیادہ اس نے وصیت کی ہے تو پھر وہ زیادہ والا حصہ جو ہے وہ وصیت اس کی منسوخ ہوگی، ناقابل عمل ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وصیت کبھی بھی کسی وارث کے حق میں نہیں ہو سکتی۔
تو وارث جو آدمی وراثت کی فہرست میں آتا ہو اور جو حق رکھتا ہو وراثت کا، چاہے اسے وراثت ملتی ہو یا نہ ملتی ہو، لیکن اگر وہ وراثت کی فہرست میں آتا ہو اور وراثت کا حق، وراثت حاصل کرنے کا حق رکھتا ہو، اس کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، وصیت غیر وارث کے حق میں ہو سکتی ہے۔ البتہ اس کے اندر ایک استثناء ہے، اور وہ استثناء یوں ہے کہ اگر وہ وصیت کرنے والا شخص فوت ہو جائے اور اس کی فوتیدگی کے بعد اس کے سارے وارث اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ باوجود اس کے کہ اس نے اپنی ایک تہائی سے زیادہ حصے کی وصیت کر لی ہے، لیکن ہم اجازت دیتے ہیں کیونکہ جس کے حق میں یہ وصیت کی گئی ہے وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اسے اس کی زیادہ سے زیادہ معاونت کی جائے، زیادہ امداد کی جائے، مالی امداد کا حقدار ہے، لہٰذا ہم اجازت دیتے ہیں کہ اس کی ایک تہائی سے زیادہ بھی وصیت ہے تو اس پر پورے پر عمل کر دیا جائے۔ تو اس دوران میں یہ نمبر 2 پہ جو پابندی ہے اس میں گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے، اور وہ بھی وصیت کرنے والے کے فوت ہونے کے بعد باقی سارے وارث اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ ایک تہائی سے زیادہ حصے پہ وصیت پر عمل درآمد کر دی جائے تو کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح وصیت کرنے والے کے فوت ہونے کے بعد سارے وارث مل کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کسی ایسے آدمی کے حق میں وصیت کر دی جو اس کا وارث نہیں تھا، اس کے حق میں وصیت کر دی گئی ہے، لہٰذا ہم اجازت دیتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد کر دی جائے۔ تو اس قسم کی صورت میں بھی باوجود اس کے کہ جس کے حق میں وصیت کی گئی وہ وارث ہے اور وارث ہونے کی وجہ سے اس کے حق میں وصیت جائز نہیں تھی، لیکن اگر وصیت کرنے والے کے فوت ہونے کے بعد باقی سارے وارث متفقہ طور پر اس بات پہ رضامند ہو جائیں کہ اس وارث شخص کو اس کے حق میں کی جانے والی وصیت پر عمل درآمد کر دیا جائے، تو یہ ایک قسم کا ان کی طرف سے ہبہ ہوگا اس آدمی کے حق میں، لہٰذا سارے وارث اگر مل کے اپنے حق کو کم کر کے اس وارث کے حق میں وصیت پر عمل درآمد کی اجازت دیتے ہوں تو اس پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ وصیت کے بارے میں مختصر سا یہ تبصرہ تھا، یہ تعارف تھا۔ اب ذرا تفصیل کے ساتھ میراث کے احکام پہ بات کرتے ہیں۔ اب میراث، ایک آدمی فوت ہونے کے وقت جتنا بھی مال، جو بھی جائیداد اس کے پاس ہوتی ہے وہ ساری کی ساری قابل تقسیم ہوتی ہے، اسے ترکہ کہتے ہیں۔ جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے اس کے نام پہ کسی قسم کی کوئی جائیداد، کوئی رقم، کوئی کسی قسم کی کوئی چیزیں اس کے پاس ہوں، چاہے وہ منقولہ ہوں چاہے غیر منقولہ ہوں، وہ ساری کی ساری چیزیں جو اس کی ملکیت ہیں وہ ساری قابل تقسیم ہوتی ہیں۔ اس کی ایک لسٹ ہے، ایک فہرست ہے کہ تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد جو کسی آدمی نے فوت ہوتے وقت چھوڑی وہ ساری کی ساری قابل تقسیم ہوں گی۔ اس کے اندر چاہے وہ کوئی رقم ہو جو بینک میں پڑی ہوئی ہو، چاہے وہ اس نے ملازمت کی ہو اور ملازمت کے کچھ واجبات ادا کرنے ہوں، چاہے اس کی پینشن کی رقم ہو، چاہے اس کی انشورنس کی رقم ہو، بیمہ کی رقم ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں، ان میں بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں ایک تصور یہ ہوتا ہے اور بعض قانونی جو دستاویزات ہوتی ہیں ان سے بھی تھوڑی سی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ شاید کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قابل تقسیم ترکہ میں نہیں آتی۔ یعنی عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ایک آدمی فوت ہوتے وقت اپنی زمینیں چھوڑ گیا، مکان چھوڑ گیا، دکانیں چھوڑ گیا تو وہ تو تقسیم ہو سکتی ہیں، لیکن اگر اس نے کہیں کوئی بینک میں پیسے رکھے اور اس میں بینک کے فارم کے اندر یہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ لکھا جائے کہ اگر کسی وقت میں موجود نہ ہوں یا میری فوتیدگی ہو جائے تو میں کسے نامزد کرتا ہوں، کون آدمی اس ترکہ کو وصول کرے گا، تو ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ وہ رقم تو اب اس آدمی نے اس نامزد شخص کے حوالے کر دی ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ ملازمت کے جو واجبات ہیں، جو
ایک آدمی ریٹائر ہو رہا ہے یا فوت ہو گیا سروس کے دوران اور اسے حکومت کی طرف سے کوئی مالی معاونت ملتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ صرف اس کی بیوی بچوں کا حق ہے اور اس میں اس کے والدین کا یا دوسرے رشتہ داروں کا حق نہیں بنتا. یہ بھی تھوڑی سی غلط تاثر ہے، کیونکہ جو چیز بھی ایک آدمی کی ملکیت ہو اس کے فوت ہونے کے وقت تو اس ملکیت کو مکمل طور پہ اس کے ترکے کا حصہ سمجھا جاتا ہے. پینشن بھی ایک لحاظ سے ایک آدمی کا حق ہوتا ہے، اور وہ اگر خود زندہ رہے اور نوکری کے دوران فوت نہ ہو تو وہ فوت ہونے کے بعد اپنی پینشن کا خود حقدار ہوتا ہے اور وہ اسے وصول کر سکتا ہے. تو اسی طرح سے اگر وہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کی پینشن کسے ملنی ہے تو اس کے لیے بھی ہے کہ وہ ایک ترکے کا حیثیت میں ہے، وہ صرف بیوی یا بچوں کو نہیں، اس کے اندر اس کے والدین خاص طور پہ حقدار ہوتے ہیں جو عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں جہاں انہیں وہ اپنے بیٹوں کی طرف سے ایک سہولت کی، ایک مالی معاونت کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ بھی اس کا حق بنتا ہے اور وہ قابل تقسیم ترکہ ہوتا ہے. اسی طرح سے بیمہ کی رقم، کبھی کبھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیمہ، اب اس کے اندر بیمہ کے دو قسمیں ہیں. ایک وہ قسم ہے جس کے اندر ایک آدمی نے خود بیمہ کیا کہ اس دوران میں، اس عرصے کے اندر اگر اس کی فوتیدگی ہو جاتی ہے تو اس کی بیمہ کی رقم اتنی اس کے وارثوں کو مل جانی چاہیے. تو یہ تو وہ چیز ہے کہ جس میں اگر وہ اپنا عرصہ پورا کر لے اور فوت ہو جائے، پورا کر لے اور فوت نہ ہو، زندہ رہے، تو بیمہ کمپنی کی طرف سے وہ رقم اسے ملنی اس کا حق ہے، اس سے وصول کی جا سکتی ہے بیمہ کمپنی سے. تو چونکہ وہ رقم کو وصول کرنے کا حقدار ہوتا ہے، اس لیے وہ تو اس رقم کو قابل تقسیم ترکہ سمجھا جا سکتا ہے. ایک دوسری قسم بیمہ کی ہوتی ہے جسے گروپ انشورنس کہتے ہیں، جو ایسی ہوتی ہے کہ اگر ایک آدمی اس عرصے کے دوران یعنی سروس کے دوران فوت ہو جائے تو اسے بیمہ کی رقم اس کی فیملی کو مل جاتی ہے، لیکن اگر وہ سروس کے آخر تک زندہ رہے تو وہ رقم نہ اسے ملتی ہے نہ اس کی فیملی کو ملتی ہے. تو اس صورت میں اس رقم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ جس آمدن یا جس رقم کی ملکیت اس شخص کی خود نہ ہو، جسے وہ خود استعمال کرنے کے قابل نہ ہوا ہو، تو اس چیز کو ترکے کا حصہ نہیں سمجھا جاتا. اس کے بارے میں عدالت کے کچھ فیصلے ہیں، پاکستانی عدالت کے، سپریم کورٹ کے اور کچھ ہائی کورٹس کے، جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ گروپ انشورنس کی رقم کو صرف فیملی کے لیے رکھا جائے، کیونکہ وہ فیملی کی سپورٹ کے لیے ہوتا ہے اور اسے عام وارثوں کے لیے ترکے کے طور پہ نہ رکھا جائے. لیکن بیمہ کی رقم بہرحال جو نارمل انشورنس کی رقم ہے وہ سب وارثوں کو تقسیم ہوتی ہے. ایک بات یہاں یہ ہوتی ہے کہ بعض جگہ پہ بیمہ کے دوران بھی یا بینک ڈپازٹ کی صورت میں بھی یا ملازمت کی واجبات کی صورت میں بھی ایک آدمی پہ یہ کہا جاتا ہے اسے کہ وہ اپنا کوئی رشتہ دار نامزد کر دے، کوئی اپنا قریبی عزیز نامزد کر دے جو اس کے فوت ہونے کے بعد وہ رقم وصول کرنے کے قابل ہو. تو اس کے بارے میں عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ جو نامزد ہونے والا آدمی ہے وہ ایک قسم کا موہوب الیہ ہو جاتا ہے اور یہ عملی طور پر اس کے حق میں ہبہ کر دیا گیا ہے کہ یہ رقم فلاں آدمی وصول کرے گا. تو یہ غلط تصور ہے، اسے نہ تو اسلام تسلیم کرتا ہے اور نہ ہمارا قانون اور عدالتیں تسلیم کرتی ہیں. نامزد کرنے ہوا جو آدمی ہوتا ہے وہ صرف بینک سے یا بیمہ کمپنی سے وہ رقم وصول کرنے کا پابند ہوتا ہے. وہ وہاں سے وصول کرے گا اور وصول کرنے کے بعد باقی سارے وارثوں میں ان کے حصوں کے مطابق، ان کی وراثتی حصوں کے مطابق تقسیم کر لے گا. وہ اپنی جیب میں نہیں ڈالے گا. اگر وہ خود وارثوں میں سے ہے تو جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ اپنا حصہ تو وصول کر سکتا ہے، لیکن باقی وارثوں کو ان کا حصہ دینا ضروری ہوگا. وہ صرف ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو بعض اوقات اس کی بیوی، بچے، خواتین
جو پردہ دار خواتین، ان سب کو پھر پابند ہونا پڑتا ہے کہ وہ مختلف دفتروں کے چکر لگاتے رہیں اور وہاں جا کے کبھی ایک دفتر کبھی دوسری، کہیں درخواست دیں، کہیں پیسے جمع کرانے کے لیے بانڈ جمع کرائیں، کہیں کچھ کریں۔ تو اس سے بچنے کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب لوگوں کو ایک تکلیف میں نہ ڈالا جائے، ایک آدمی کو وہ آدمی خود نامزد کر دے کہ میرے فوت ہونے کے بعد میری جائیداد فلاں کے حوالے، میری رقم فلاں کے حوالے کر دی جائے۔ آگے وہ آدمی اس ایک قسم کا ٹرسٹی ہو جاتا ہے کہ وہ باقی وارثوں میں وہ رقم وہاں سے وصول کر کے باقی وارثوں میں ان کے حصوں کے مطابق تسلیم کرے، اور اگر کوئی اس کے مطابق تقسیم نہیں کرتا تو باقی وارث سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے عدالت میں جا کر اس آدمی سے وہ رقم وصول کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں، اور عدالت اس سے وہ رقم وصول کر کے انہیں دے دے گی۔ اسی طرح سے کچھ تاثرات ہیں، بعض کلچرز، بعض تہذیبیں ایسی ہیں جن کے اندر جائیداد کے اندر فرق کیا جاتا ہے کہ یہ تو ہماری جدی جائیداد ہے، پدری جائیداد ہے، اور یہ ذاتی خرید کردہ جائیداد ہے۔ اس کے بارے میں ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ جدی جائیداد چونکہ خاندان میں پہلے سے آتی رہی، اور مطلب پہلے دادا پر دادا کی تھی، اس کے بعد دادا سے والد کے پاس آئی، والد سے بیٹے کے پاس آئی، اب بیٹا فوت ہوگا تو لازمی بات ہے کہ آگے اس کے وارثوں کے پاس جائے گی۔ تو اس کے بارے میں ایک عام تصور یہ ہوتا ہے کہ جدی جائیداد کو بیچنے کا یا اس کا تبادلہ کرنے کا یا اسے ہبہ کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہوتا، وہ لازماً اس فیملی کے اندر رہے گی۔ یہ ہندو مذہب جو ہے اس کے اندر اس قسم کی بات کی ہوتی ہے کہ یہ جدی جائیداد ہے، اب جدی جائیداد خاندان کے اندر ہی رہے گی، وہ بک نہیں سکتی، کسی اور کو نہیں دی جا سکتی۔ البتہ کوئی آدمی اپنے طور پر اپنی زندگی میں اپنے پیسوں سے کوئی جائیداد خرید دے تو اسے وہ ذاتی خرید کردہ جائیداد سمجھتے ہیں اور اسے بیچا کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس جدی جائیداد ہے تو اس کے بارے میں تو آپ میراث میں وہ تو جائے گی اپنے اس کے مطابق، لیکن جو آپ کی ذاتی خرید کردہ جائیداد ہے اسے اگر آپ زندگی میں بیچنا بھی چاہیں یا کسی اور کو گفٹ کرنا چاہیں، ایکسچینج کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اسلام میں اس قسم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں خرید کردہ جائیداد میں اور جدی جائیداد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی جدی جائیداد کا بھی وارث ہو کر مالک بن جاتا ہے تو وہ اس جائیداد کو بیچ بھی سکتا ہے اپنی زندگی کے دوران، وہ اس جائیداد کو کسی کے ساتھ تبادلہ بھی کر سکتا ہے، کسی کو ہبہ بھی کر سکتا ہے، کہیں رہن بھی کر سکتا ہے، اور اسے بالکل اس طریقے سے خرچ کر سکتا ہے جیسے اس کی ذاتی خرید کردہ ہو، اور ضروری نہیں ہے اس میں اپنی خرید کی ہوئی جائیداد اور جو جدی جائیداد ہے اس میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہوتا، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو ان میں سے کوئی بھی جائیداد جو رہ جاتی ہے وہ وارثوں میں ایک عام جائیداد کے طور پر ترکے کے طور پہ تقسیم ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور تصور یہ ہے، اور وہ بھی ہندو مذہب میں ہے زیادہ تر، کہ وارث ظاہر ہیئر اپیرنٹ کا ایک تصور ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر فوت ہوتا ہے اور فوت ہونے سے پہلے ایک خاص عرصہ پہلے اس پہ پابندی لگ جاتی ہے کہ آپ اپنی جائیداد کو بیچ نہیں سکتے، کیونکہ اس جائیداد میں اب فلاں 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 لوگوں کا حق ہے۔ وہ اگرچہ بھی وارث نہیں ہیں آپ کی زندگی کے دوران، لیکن وہ وارث ظاہر ہوتے ہیں، نظر آتا ہے کہ وہ وارث ہیں، اور اگر آپ اپنی زندگی کے دوران اپنی جائیداد کو بیچ دیں یا کہیں ہبہ کر دیں، کسی اور کو دے دیں، تو اس طریقے سے وہ وارث جو نظر آتے ہیں کہ آپ کے فوت ہونے کے بعد اس جگہ کے مالک بنیں گے، وہ محروم ہو جائیں گے اپنی وراثت کے حق سے۔ اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ آپ اپنی جو جائیداد ہے اس جائیداد کو آپ فوت ہونے سے پہلے بھی اس پہ احتیاط کریں کہ اسے آپ کہیں ایسی جگہ پہ نہیں بیچ سکتے، اس طریقے سے اسے نہیں ٹرانسفر کر سکتے کہ آپ کے وارث جو نظر آنے میں وارث بنتے ہیں وہ محروم ہو جائیں۔ یہ ایک تصور ہے، اسلام نے اس قسم کا کوئی تصور نہیں دیا۔ ایک آدمی جب مالک ہوتا ہے اپنی زندگی میں، جب تک اس پہ مرض الموت لاحق نہ ہو جائے، جب تک اس پہ
وہ کیفیت جس میں اس کی وہ ایسے مرض جس کے جو حتمی طور پر موت کی طرف لے کے جاتی ہو، اس میں جب تک ایک آدمی نہیں ہو جاتا، اسے وہ مرض لاحق نہیں ہو جاتا، اس وقت تک وہ اپنی جائیداد کا مکمل مالک ہوتا ہے۔ اس میں جسے بیچنا چاہے، جسے ہبہ کرے، کسی کو رہن کرے، کسی کو ٹرانسفر کرے، کسی کو ایکسچینج کرے، جو مرضی ہے تبادلہ کرے، جو مرضی ہے وہ اپنی جائیداد کو کرے، یا اسے کسی والی بات ہے نا کہ میری جائیداد ہے، میں چاہے اسے جلا دوں، چاہے پانی میں پھینک دوں، میں مالک ہوں۔ تو اسلام نے ملکیت کا مکمل تصور دیا ہوا ہے، اور اگر ایک آدمی مرض الموت میں نہیں ہے تو وہ ایون اپنے فوت ہونے سے ایک دن پہلے بھی اپنی جائیداد کا سودا کر لے، یا وہ کسی کو ہبہ کر لے، یا وہ کسی کو وصیت کر دے، یا وہ کسی کو تبادلہ کر دے، تو وہ کر سکتا ہے، اور یہ ٹرانزیکشن جائز ہوگی۔ اور یہ اگر کوئی چیز پہلے سے بک گئی ہے یا ہبہ ہو گئی ہے تو وہ اس کے ترکے کا حصہ نہیں ہوگی، جو اس سے باہر کی کوئی چیز یا بچی ہوئی جو چیز ہے وہ ترکے کا حصہ بنے گی۔ ایک ترکے کی تفصیل سے گزرنے کے بعد اب ضروری یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وارث ہوتے کون ہیں، اور وارثوں کے کوئی درجے ہیں، کوئی وارثوں کی قسمیں ہیں، کیونکہ انسان کے بہت سارے رشتہ دار ہیں۔ جو آدمی فوت ہوتا ہے اس کے بہت سارے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بہت قریب کے ہوتے ہیں، کوئی نسبتاً دور کے ہوتے ہیں، کوئی بہت دور کے ہوتے ہیں۔ اب ان میں وراثت کی تقسیم کس طریقے سے کی جائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نساء میں سب لوگوں کے حصے الگ الگ کر کے بیان کر دیے، اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں مزید تفصیل حدیث میں اور فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، اور اس کے اندر ورثاء کے 3 بڑے درجے بنائے گئے۔ پہلا درجہ اس میں اسے ذوی الفروض یا اصحاب الفروض کہا جاتا ہے، یا اسے انگریزی میں شیئررز کہتے ہیں، یعنی حصہ دار۔ یہ وہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جن کے لیے شریعت میں مختص حصے مقرر ہیں۔ ان کے لیے قرآن پاک میں بھی حدیثوں میں بھی حصے مقرر ہیں کہ فلاں کو اتنا حصہ دیا جائے گا، فلاں کو اتنا حصہ دیا جائے گا۔ ان کی کل تعداد 12 ہے، اور اس میں والد، دادا، خاتون اگر فوت ہونے والی خاتون ہے تو اس کا شوہر، اسی طرح سے اس کی ماں شریک بھائی، بیوی، ماں، دادی، بیٹی، یہ زیادہ تر 12 میں سے زیادہ تر رشتہ دار خواتین ہیں۔ اس میں 4 مرد ہیں جن میں شوہر ہے، وہ صورت میں جب خاتون فوت ہو جاتی ہے، اور اگر وہ فوت ہونے والا مرد ہے تو اس کی اگر بیوہ ہے تو بیوہ بھی اس میں حقدار ہے، تو اس کے والد اور اس کے جو ماں شریک بھائی ہے وہ اس میں مردوں کی طرف سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے مخصوص حصے ہیں، قرآن پاک میں اس کے حصے دیے گئے ہیں کہ فلاں کو یہ حصہ اتنا دیا جائے، فلاں کو یہ حصہ ہوگا، اگر اس کے ساتھ فلاں شریک ہوگا تو پھر اس کا حصہ اتنا کم ہو جائے گا۔ یہ بھی قرآن پاک میں سورہ نساء میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تھوڑی سی تفصیل ہم اس کے بارے میں مزید بھی دیں گے۔ دوسرا درجہ اس کے اندر ہوتا ہے، اسے اسبات کہتے ہیں۔ یہ وہ رشتہ دار ہیں جو ذوی الفروض سے بچے ہوئے جتنا بھی ترکہ ہے اس سارے ترکے کو وصول کرنے کے حقدار ہوتے ہیں، اور ان کی ترتیب ہے بڑی لمبی، لیکن اگر اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ ذوی الفروض میں تو اگر ایک سے زیادہ بہت سارے 5، 6، 7، 8، 10 رشتہ دار بھی زندہ ہوں، اور ان میں یہ قریب اور دور کے رشتہ دار کا فرق نہ ہو، تو سب کو تھوڑا حصہ یا زیادہ حصہ لیکن ملے گا ضرور۔ لیکن جہاں اسبات کی بات آتی ہے، اس کے اندر اگر سب سے پہلے صورت میں کوئی آدمی موجود ہے تو بس سارے کا سارا بقیہ مال جتنا بھی ہے یا بقیہ ترکہ جتنا بھی ہے وہ سارا اسے مل جائے گا، اور اس کے بعد نمبر 2 پہ اگر کوئی ہے تو اسے کچھ نہیں ملے گا، اس کے لیے بچے گا ہی کچھ نہیں۔ اور اس کے لیے ترتیب کچھ یوں ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس میں بیٹا ہے۔ اگر ذوی الفروض سے کچھ چیز بچ جاتی ہے
اور ایک دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ اسلام کے قانون وراثت کو آپ دیکھیں، اس کے عملی طور پر جب دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام میں بیٹے کی موجودگی میں چاہے جتنے بھی ذوی الفروز موجود ہوں، ان کے حصوں کو اس طریقے سے ایڈجسٹ کیا ہوا ہے کہ لازماً کچھ نہ کچھ بچے گا ضرور، اور وہ بچے گا تو وہ اسبات یعنی بیٹے یا بیٹے کی غیر موجودگی میں دوسرے اسبات میں تقسیم ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جتنے بھی ذوی الفروز ہیں ان سب کو ان کا حق دے دیا جائے۔ اگر اسبات میں کوئی نہیں ہے اور ذوی الارحام میں بھی کوئی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں جو بقیہ بچنے والا ترکہ ہوتا ہے، جو حقداروں کو ذوی الفروز کو ان کا حصہ دے دیا جائے، جو باقی بچ جاتا ہے وہ سارے کا سارا بھی انہی ذوی الفروز میں حصے کے ذریعے تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر کسی جگہ جو ان میں تقسیم کرنے والے اگر ان کے اسبات موجود نہ ہوں اور سارے کا سارا ذوی الفروز میں تقسیم کرنے کے بعد کچھ کمی آ جاتی ہے تو وہ کمی بھی سب پر نسبتاً تقسیم کی جاتی ہے، اور اس کے لیے ایک باقاعدہ اصول موجود ہے جو جس وقت تفصیل کے ساتھ حصے تقسیم کیے جاتے ہیں تو اس وقت اس پہ غور کیا جاتا ہے۔ اسے اصول رد اور اصول اول کہا جاتا ہے، جس میں کمی کو بھی سب پہ برابر تقسیم کیا جاتا ہے حصہ داروں میں، اور اضافہ اگر بچ جائے اور اسبات موجود نہ ہوں تو وہ بھی ذوی الفروز میں یا حصہ داروں میں برابر ان کے حصوں کے متناسب تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اسبات میں یہ ہے کہ اگر کسی جگہ صرف بیٹا موجود ہے تو ذوی الفروز کو حصہ دینے کے بعد جو بھی بچے گا وہ بیٹے کو مل جائے گا۔ ہاں، بیٹے کے ساتھ اگر اس فوت ہونے والے آدمی کی کوئی بیٹی یا بیٹیاں بھی ہیں تو بیٹیوں کو بھی پھر بطور ذوی الفروز ان کا حصہ نہیں ملے گا۔ وہ بیٹے کے ساتھ اسبات کے طور پر بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصے کے طور پہ وہ ترکہ تقسیم کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر ایک سے زیادہ بیٹے ہیں، ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو ان بیٹیوں میں بھی ان سب کو بیٹی کا 1 حصہ اور بیٹے کا 2 حصے اسے دیے جاتے ہیں۔ اور یہ کہا جاتا ہے، ایک عام طور پہ ایک اعتراض ہوتا ہے، وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جو خود قانون وراثت سے بالکل نابلد ہوتے ہیں، ان کے مسلک یا ان کے قانون کے مطابق وراثت کا تصور بھی نہیں ہوتا، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی، آپ کے ہاں خواتین کو آدھا انسان سمجھا جاتا ہے، وہ اپنے بھائی سے آدھے حصے کی حقدار ہوتی ہیں، جبکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ اپنے ملک میں تو کسی کو وہ آدھا حصہ نہیں، وہ 10واں حصہ دینے کے بھی حقدار نہیں ہیں، وہ اس کا بھی ان کے قانون میں یا ان کے مذہب میں اس کا حق نہیں ہوتا، لیکن وہ اعتراض کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہاں جس وقت اسلام نے یہ حق دیا تو یہ وہ زمانہ تھا جہاں خواتین کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا، اور یہاں جو حکم آیا قرآن پاک میں وہ الفاظ استعمال ہوئے وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ جو مرد ہے اسے عورت کے مقابلے میں، یعنی جو لڑکا ہے اسے لڑکی کے مقابلے میں لڑکی کے حصے سے دگنا ملے گا، یعنی لڑکی کا حصہ پہلے ملے گا تو تب جا کے اس کے بھائی کو ملے گا، اگر لڑکی کو نہیں ملے گا تو لڑکے کو بھی نہیں ملے گا، اگر بیٹی کو حصہ نہیں ملے گا تو بیٹے کا بھی حصہ دگنا ہونا ہے، لیکن اس کا دگنا ہونا ہے جو بیٹی کو ملے گا۔ تو یہ ایک غلط قسم کا تصور ہے۔ اسلام نے جو نظام وراثت دیا ہے وہ اتنا مستقل اور اتنا مکمل ہے کہ جس کی وجہ سے اسلامی خاندان میں کسی قسم کے شکست و ریخت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہاں ہر آدمی کا اپنا حصہ پہلے سے مقرر ہے، اسے پتہ ہے کہ، اور اگر اسے وہ حق نہ دیا جائے تو قانون کے ذریعے ایک آدمی عدالت کے ذریعے اپنا وہ حق وصول کر سکتا ہے، اسے مکمل اجازت ہے۔ اچھا، بات ہو رہی تھی کہ بیٹے کو حصہ ملے گا، بیٹے کے ساتھ اگر اس کی بیٹی بھی موجود ہے تو بیٹے اور بیٹی کے درمیان 1 اور 2 اور 1 کی نسبت میں وہ تقسیم ہو جائے گا۔ اگر بیٹا نہیں ہے تو بیٹی کو تو ذوی الفروز میں اس کا حصہ ہوگا، اور وہ اگر وہ اکیلی ہے تو اسے پوری جائیداد کا 1/2 حصہ مل جائے گا، اگر وہ 1 سے زیادہ ہیں تو انہیں 2/3 حصہ مل جائے گا بیٹیوں کو،
اور باقی رشتہ داروں میں باقی حصہ تقسیم ہو جائے گا۔ اگر بیٹا موجود نہیں ہے اور اسبات میں اس فوت ہونے والے آدمی کا پوتا موجود ہے تو پوتا بقایا سارا ترکہ ذوی الفروض میں تقسیم ہونے کے بعد سارا ترکہ پوتے کو مل جائے گا، اور اسی طرح سے پوتے کا بیٹا اگر ہے تو اسے مل جائے گا، اور اس طریقے سے آگے بات چلتی جائے گی۔ اگر کسی فوت ہونے والے کا بیٹا نہیں، پوتا نہیں، پوتے کا پوتا نہیں، کوئی بھی نہیں، تو پھر وہ ساری کی ساری جو بقایا بچتی ہوئی جائیداد ہے وہ والد کو ملے گی، والد کی غیر موجودگی میں دادا کو ملے گی، دادا کی غیر موجودگی میں دادا کے والد کو ملے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے اگر بیٹا، پوتا، والد یا دادا موجود نہ ہو تو پھر اس صورت میں اس کے بھائی کو اور بھتیجوں کو ملے گی، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر چچا اور چچا زاد بھائیوں کو ملے گی۔ تو جو میت کے زیادہ قریب ہوگا وہ زیادہ حقدار ہوگا، اور اس کو مل جائے گا دور کے رشتہ دار کو، کہ مثال کے طور پہ کہیں باپ اور دادا دونوں موجود ہیں تو باپ کو تو حصہ ملے گا، دادا کو نہیں ملے گا، کیونکہ قریب کا حقدار پہلے حق لے چکا، تو اس لیے دور کے حقدار کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے بیٹا اور پوتا بھی موجود ہوں تو بیٹے کو وراثت مل جائے گی، پوتا دور کا رشتہ دار ہوگا، وہ حقدار نہیں بنے گا۔ اس طرح سے اسبات میں ترکہ ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ اس کے اندر اس کے فوت ہونے کے بعد نہ تو اس کے ذوی الفروض ہوں، نہ کوئی اس کا اسبات میں کوئی ایک بھی شخص موجود نہ ہو، کوئی ایک بھی مرد یا خاتون موجود نہیں ہے، یہ پوری لسٹ کے اندر ذوی الفروض میں بھی اور اسبات میں بھی، تو پھر آتا ہے دور کے رشتہ دار، انہیں ذوی الارحام کہا جاتا ہے، ڈسٹنٹ کنڈریڈ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فوت ہونے والے سے نسبتاً دور کے رشتہ دار ہیں، جس کے اندر بیٹی اور بیٹی یا پوتی کی اولاد، نانا یا اس کے والدین، بہن بھائی کی اولاد یا پھپھی خالہ ماموں کی اولاد، یہ دور دور کے رشتہ دار ہیں، ایسے جنہیں اس سے پہلے والی اوپر والی دونوں درجے میں شامل نہیں کیا گیا، نہ وہ ذوی الفروض میں آتے ہیں نہ وہ اسبات میں آتے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ ذوی الارحام میں آتے ہیں، اور ذوی الارحام میں ان کے حصے ان کے حصوں کے مطابق ان میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں، اور ترکہ سارے کا سارا ذوی الارحام میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ انہیں حصہ اس وقت ملے گا جب پہلے والے دونوں درجوں میں کوئی ایک آدمی بھی موجود نہ ہو، تو پھر بات ذوی الارحام تک جائے گی، اور اگر ذوی الارحام بھی موجود نہ ہو تو پھر اس کا سارا ترکہ بیت المال میں جمع ہو جائے گا۔ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں تقسیم وراثت کی ترتیب کیا ہے۔ جب ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت اس وقت، جس وقت وہ آدمی فوت ہوا، اس وقت اس کے پاس جو بھی ملکیت ہے، چاہے وہ جائیداد ہے، چاہے وہ رقم ہے، چاہے وہ منقولہ جائیداد ہے، غیر منقولہ جائیداد ہے، بلڈنگیں ہیں، دکانیں ہیں، کچھ ہے، سارا کچھ، وہ سارے کا سارا ترکہ ہے۔ اس ترکے کو تقسیم کرنے کی ایک ترتیب دی گئی ہے، اور وہ ترتیب بھی قرآن پاک میں دی گئی ہے کہ سب سے پہلے تو تجہیز و تکفین کے اخراجات کی ادائیگی کی جائے، کیونکہ یہ میت کا حق ہے کہ اسے باعزت طریقے سے رخصت کیا جائے، اور اس کے کفن دفن پہ جو خرچ آتا ہے وہ خرچ سب سے پہلے اس کے ترکے سے ادا کر دیا جائے۔ یہ ہر حالت میں سب سے پہلا حق ہوتا ہے، اور اگر تجہیز و تکفین کے اخراجات کے بعد اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا تو بس باقی نہ وصیت ہے، نہ وراثت ہے، نہ قرض ہے، نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وصیت، تجہیز و تکفین کے بعد اگر کوئی چیز بچے گی تو اس میں دوسرا درجہ ہوگا کہ میت کے ذمے جو قرضے ادا کرنے ہیں، جو اس کے ذمے واجب الادا قرضے ہیں، وہ ادا کیے جائیں، کیونکہ قرض بھی بنیادی طور پر میت کی ایک ذمہ داری تھی، اور اگر وہ ادا نہ کیا جائے تو اس کا نقصان
میت کو ہوگا، لہٰذا قرض ادا کر دینا ترکے میں سے یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اور اگر قرض ادا نہ کیا گیا اور اسے وارثوں میں تقسیم کر دیا گیا اور بعد میں پتہ چلا کہ اس کے ذمے یہ قرض تھا، تو وہ وارثوں سے مناسب وارثوں کو ملنے والی وراثت سے تناسب کے ساتھ جسے زیادہ ملا اس سے زیادہ، جسے کم ملا اسے کم، اس حصے کے مطابق وہ وصول کر کے قرض ادا کیا جائے گا۔ تو قرض کی ادائیگی یہ وراثت کی تقسیم کرنے کا دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ تجہیز و تکفین کے اخراجات، دوسرا مرحلہ آتا ہے جس میں قرض کا ادا کرنا ہوتا ہے، تیسرا مرحلہ آتا ہے جہاں وصیت پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے، جہاں وصیت پورے ترکے کا 1/3 حصہ جو وصیت میں دیا جا سکتا ہے، یا جس طرح سے پہلے بات کی گئی کہ اگر ایک آدمی کے فوت ہونے کے بعد اس کے باقی وارث اجازت دیں تو 1/3 سے زیادہ بھی اگر وصیت کی گئی ہے تو اس پہ عمل درآمد کیا جا سکتا ہے۔ تو وصیت پر عمل کرنا یہ تیسرا درجہ آتا ہے کہ میت کی جو ترکہ ہے اس میں سے وصیت پر عمل درآمد کیا جائے۔ اس کے بعد جو بچ جاتا ہے اس کی تقسیم کی جاتی ہے، اور اس کی تقسیم اس ترتیب کے مطابق کی جاتی ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے پچھلے سلائیڈ میں ہم نے اسے دیکھا کہ سب سے پہلے ذوی الفروض میں ساری کی ساری رقم تقسیم کی جاتی ہے۔ اگر ان میں تقسیم کرنے کے بعد کچھ بچ جاتا ہے تو وہ اسبات میں ترتیب کے لحاظ سے پہلا حق سارے کا سارا اسے مل جائے گا۔ پہلے نمبر والا موجود نہ ہو تو 2 نمبر والا، 2 موجود نہ ہوگا تو 3 نمبر والا، اس لسٹ کے مطابق سب کو ان کے حصے دے کے ختم کر دیا جائے گا۔ اگر اسبات موجود نہ ہوں اور ذوی الارحام بھی موجود نہ ہوں تو پھر ذوی الفروض موجود نہ ہوں اور اسبات موجود نہ ہوں تو پھر سارا ترکہ تقسیم ہوتے ہوئے ذوی الارحام کو مل جائے گا۔ ذوی الفروض کو مخصوص حصوں کی ادائیگی، پھر اس کے بعد ترکہ کو اسبات میں بے ترتیب ادائیگی۔ بے ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ جو موجود لسٹ میں اوپر سے ایک ٹاپ سے ایک لسٹ بنتی ہے، اس میں سب سے پہلے بیٹا ہے، پھر اس کے بعد والد ہے، پھر اس کے بعد دادا، ان کو ان کی ترتیب کے مطابق اگر پہلا موجود ہے تو باقی سب کو ختم کر دیا جائے گا اور اسے اس کا حصہ مل جائے گا، وہ نہیں ہے تو دوسرا ترتیب کے مطابق۔ اور اگر وہ بھی نہ ہوں، نہ ذوی الفروض اور اسبات موجود نہ ہوں تو پھر ذوی الارحام میں باقی سارے کا سارا رقم وہ بالترتیب ادا کر دی جائے گی اور اس طرح سے ترکہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور اگر اس کے کوئی بھی وارث موجود نہ ہو کسی میت کے تو وہ ساری کی ساری ترکہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ اب تھوڑا سا ورثاء کے حق کا تعین کرنے کے لیے جنرلی تو کہا جاتا ہے کہ تمام ورثاء، یہ ایک بڑا اصول ہے کہ تمام ورثاء اپنی مخصوص ترتیب کے مطابق وراثت میں اپنے حصے کے حقدار ہوتے ہیں، چاہے اس کے اندر کوئی بھی نام لگا ہوا ہو، ہر آدمی حقدار ہے، چاہے وہ کوئی مرد ہو، عورت ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، چاہے وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، اس کا حق ملے گا۔ نابالغ کیا بلکہ حتیٰ کہ جو رحم مادر میں بھی جو بچہ ہے جو 6 مہینے بعد کے اندر پیدا ہو جائے اس کا بھی حق تعین کیا جاتا ہے اور اسے بھی حق مل جاتا ہے، عاقل ہو یا مخبوط الحواس ہو۔ مخبوط الحواس کے حق میں ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ اس کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی، لیکن وراثت میں اس کا حق ملتا ہے کیونکہ وہ انسان ہے، اس نے اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہیں۔ تو یہ شک نہیں، شادی ہو، غیر شادی شدہ ہو، طلاق یافتہ ہو، دوبارہ شادی کی ہوئی ہو، کوئی بھی صورت ہو، بیوہ ہو، ہر کو اس کا حصہ ملے گا۔ اور اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ جی کسی آدمی پہ یہ لیبل لگا کہ اس کی شادی پہ ہم نے اتنا خرچ کیا لہٰذا اب یہ وراثت کی حقدار نہیں ہوگی، یہ بالکل غلط تصور ہے۔ اسلام نے شادی شدہ، غیر شادی شدہ، دوبارہ شادی شدہ، بیوہ، مطلقہ، سب کا جو بھی اس رشتے میں
میت کے ساتھ اس کا رشتہ موجود ہو، اس رشتے کے مطابق اپنے حق کے حقدار ہوتی ہے، باوجود اس کے کہ اس پہ پہلے کسی قسم کا کوئی خرچ کیا گیا ہو یا نہ ہو۔ اس میں صحت مند یا بیمار کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، مالدار یا غریب ہونے کا بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ایک تصور یہ بھی ہے کہ جس آدمی کو والدین یا جو بھی فوت ہونے والا آدمی ہے، اگر اس نے اپنی زندگی کے دوران اسے عاق کر دیا ہو تو وہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسلام اس قسم کے کسی تصور کو قبول نہیں کرتا۔ اسلام میں عاق کرنے کا تصور موجود نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے کسی بھی بیٹے کو، بیٹی کو، کسی بھی رشتہ دار کو اپنی وراثت سے محروم نہیں کر سکتا۔ یہ وراثت اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کے حکم کے مطابق دی گئی ہے، اس سے محروم کرنے کا کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ حاق شدہ بچے بھی اسی طرح سے حقدار ہیں جیسا کہ یوں سمجھا جائے گا کہ انہیں حاق نہیں کیا گیا اور وہ اپنے رشتے کے مطابق اپنی وراثت کا حصہ وصول کرنے کے حقدار ہیں۔ البتہ ان سارے رشتہ داروں میں کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جو وارث ضرور ہیں، لیکن قانون کے مطابق یا شریعت کے مطابق انہیں وراثت سے محروم ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ وہ وارث ہیں لیکن کہا گیا کہ جی وارث ہونے کے باوجود آپ لسٹ میں موجود ہیں، اس سارے اس ترتیب میں موجود ہیں، ذوی الفروض ہیں، اسبات ہیں، ذوی الارحام ہیں، آپ موجود ہیں اس لسٹ میں، آپ وارث ہیں، لیکن آپ وراثت لے نہیں سکتے کیونکہ آپ کو کسی مجبوری کی، کسی عذر کی وجہ سے آپ کو وراثت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ وہ تفصیل اس کے بعد اگلے سلائیڈ میں ہم دیکھیں گے۔ یہ بات بھی یہاں کلیئر کر دی جائے کہ رحم مادر میں بچہ اگر موجود ہے تو اسے بھی حصہ ملے گا۔ اس کا حصہ کس ترتیب سے ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اس بچے کو مذکر سمجھا جائے گا، اور اگر وہ میت کے فوت ہونے کے 6 مہینے کے اندر پیدا ہو جائے تو اسے وہ حصہ مل جائے گا۔ اگر 6 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو جائے گا تو وہ حقدار نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ پتہ چلے کہ اس کو حصہ اس کے لیے الگ کر کے رکھا گیا تھا لڑکے کے طور پہ، مرد کے طور پہ، مذکر کے طور پہ، اور وہ پیدا ہونے پہ پتہ چلا کہ وہ بچی ہے، وہ خاتون ہے، وہ مؤنث پیدا ہوئی ہے، تو جو اس کی وجہ سے باقی ورثاء کا جو حصہ ہے وہ مرد کی وجہ سے زیادہ رکھا گیا تھا، تو اب وہ خاتون کی پیدا ہونے کی وجہ سے وہ کم ہو جائے گا، چونکہ تو جو باقی بچے گا وہ ان وارثوں میں دوبارہ انہیں تقسیم کر دیا جائے گا، اور اس بچی کو اس کے جو اپنے رشتہ داری کے نسبت سے جو بھی حق بنتا ہے وراثت میں، وہ حق اسے دے دیں گے۔ تو وراثت کا حق 6 ماہ بعد، 6 ماہ کے اندر زندہ پیدا ہو جائے، اور اگر وہ زندہ پیدا نہیں ہوتا تو وہ پیسے جو اس کے لیے رکھے گئے تھے یا وہ جائیداد جو اس کے لیے مخصوص کی گئی تھی وہ بھی دوسرے وارثوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور اگر وہ پیدا ہونے کے بعد پتہ چلے کہ وہ مؤنث ہے تو اس کی جائیداد، اس کے جو حصہ ہے وہ کم ہو جائے گا، تو کم اس کو دے دیا جائے گا اور باقی والا دوسرے وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں آخری حصے کی طرف کہ وراثت سے محروم ورثاء کون ہے۔ وراثت سے تھوڑی دیر پہلے ہم نے کہا کہ ایک آدمی ہے وہ وارث ہے لیکن کسی شرعی صورت میں اسے وراثت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ وہ شرعی عذر کیا ہے، کیا مجبوریاں ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی آدمی سے اس جو بندہ فوت ہوا ہے، جو میت کا جو قاتل ہے، چاہے وہ قتل اس نے ارادتاً کیا یا قصداً یا عمداً ہوا یا اس سے وہ خطاً ہوا، تو قتل خطا کا مجرم بھی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، قتل عمد کا مجرم بھی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی کہا گیا کہ کوئی شخص کسی کو زخمی کر دے اور اس زخم کی وجہ سے کر کے کچھ عرصے کے بعد جا کر اس کی فوتیدگی ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس زخم کی وجہ سے فوت ہو گیا، تو جس نے وہ زخم لگایا وہ وراثت سے محروم ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی وارث ہے لیکن وہ غیر مسلم ہے تو غیر مسلم کو وراثت نہیں ملتی۔ مرتد کو تو وصیت بھی نہیں ہو سکتی،
وہ تو بالکل خارج ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کسی دوسرے دین پر ہے، چاہے وہ اہل کتاب ہے لیکن وہ غیر مسلم ہے، تو وہ وراثت کا حقدار نہیں ہوتا. اسی طرح اگر کسی جگہ کوئی ایسے لوگ فوت ہو جاتے ہیں جسے ہم اجتماعی فوتگی کہتے ہیں، اجتماعی کلیکٹیو ڈیتھس، جہاں کوئی بم بلاسٹ ہوا اور اس کے اندر سب لوگ فوت ہو گئے، کوئی جہاز غرق ہوا، اس کے اندر جتنے لوگ موجود تھے وہ فوت ہو گئے. جتنے آدمی فوت ہو جائیں گے، اصولی طور پہ تو طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو ایک ایک کر کے فرض کرے شہید کیا گیا یا مارا گیا، تو جو آدمی پہلے فوت ہو گیا، جو بعد میں ہوا، اگر اس کے درمیان میں 1 منٹ کا وقفہ بھی موجود ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بعد والا حصہ آدمی وہ اس کی وراثت کا حقدار ہوگا، اور چونکہ وہ اس کے بعد فوت ہو گیا تو آگے اس کی وراثت اس کے وارثوں میں تقسیم ہو جائے گی. لیکن جو کلیکٹیو ڈیتھ ہوتا ہے، کہیں مکان گر گیا، کہیں کوئی چیز اچانک کوئی زلزلہ آ گیا، اس دوران میں جو کلیکٹیو ڈیتھس ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ اکٹھے فوت ہو جاتے ہیں، تو ان میں یہ تعین کرنا چونکہ مشکل ہوتا ہے کہ کون پہلے فوت ہوا کون بعد میں فوت ہوا. لہٰذا اجتماعی فوتگی کی صورت میں کوئی فوت ہونے والا دوسرے فوت ہونے والے سے وراثت کا حقدار نہیں ہوتا. اسی طرح سے جو ناجائز بچہ ہے، اس سے ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر چکے کہ وہ اپنے والدہ یا والدہ کے رشتہ داروں سے وراثت تو لے سکتا ہے، لیکن اپنے والد یا والد کے رشتہ داروں سے وراثت کا حقدار نہیں ہوتا، چونکہ وہ اس کا نسب ثابت نہیں ہوا ہوتا. اور اسی طرح سے چونکہ قانون میں ہمارے پاس متبنہ یا لے پالک بچے کی کوئی اجازت نہیں ہے، لہٰذا لے پالک بچہ وراثت کا حقدار نہیں ہے. چاہے وہ کتنا، کوئی آدمی مجبور ہے اور اس نے کسی بچے کو پالا ہے تو وہ اس کے حق میں وصیت کر سکتا ہے، وہ اس کا وارث نہیں ہے، اس کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے. جو کچھ اسے دینا ہے وہ ہبے کے طور پہ زندگی میں دی جا سکتی ہے. لیکن یہ کہیں کہ میرے فوت ہونے کے بعد یہ میرا بچہ تھا یا اس کی میں نے پرورش کی تھی، اسے اس کا حصہ ملنا چاہیے وراثت کے مطابق، تو اس کا وراثت میں حق نہیں ہوتا. اسی طرح سے سوتیلے والدین یہ بھی وراثت کے حقدار نہیں ہوتے. کسی آدمی کا جو حقیقی باپ ہے وہ تو وارث ہے، لیکن اگر اس کی والدہ نے کہیں اور شادی کر لی، والدہ تو اس کی حقیقی ہے، اس کو تو حق ملے گا، لیکن جو اس کا سوتیلا باپ ہے اسے حق نہیں ملے گا. اسی طرح سے اگر کسی والد نے کسی بندے نے اپنی دوسری شادی کی اور تو پہلی بیوی کی جو اولاد ہے اس سے دوسری بیوی کو حق نہیں ملے گا، کیونکہ وہ سوتیلی ماں ہے، اسے حق نہیں ملے گا. اسی طرح سے سوتیلی اولاد بھی وراثت سے محروم ہوتی ہے. کسی آدمی نے کسی خاتون سے شادی کی، اس کا بیٹا یا بیٹی پہلے سے موجود ہے، تو وہ اپنی والدہ سے تو حق لینے کے لیے تیار ہے اور حقدار ہے، لیکن اپنے والد سے، چونکہ والد ان کا سوتیلا والد ہے، تو سوتیلے والد سے سوتیلے اولاد کو حق نہیں ملتا، وراثت کا حق نہیں ملتا. تو اس طریقے سے وراثت میں ہمارے پاس یہ درجے موجود ہیں، اور اس کے مطابق وراثت کو اس کے مطابق تقسیم کرنے سے ہر شخص کو، ہر فرد کو جو وارثوں کی اس فہرست میں آتا ہو، اسے ان کے حصوں کے مطابق حصہ ملتا ہے. اور یہ ایک خاندانی نظام کو مستحکم کرنے کا بہت بڑا ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے، اور اسی وجہ سے اسلام نے ایک مضبوط خاندانی نظام کی بنیاد ڈالی، جس کی وجہ سے اسلام کا نظام اس وقت بہت سارے دنیا کے لوگ ایسے ہیں جو اب تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام کا حق وراثت ایک بہت مکمل اور پائیدار نظام ہے، اور اسی کی وجہ سے اسلام کا خاندانی نظام اس کی وجہ سے بھی اور دوسرے عوامل کی وجہ سے بھی خاندانی نظام اتنا مضبوط ہے کہ اس کے اندر کوشش کے باوجود بھی رخنہ اندازی نہیں کی جا سکتی. جزاک اللہ.